I'm Dr. Abdul Wahab, Associate Professor, Department of Pharmacy, Quad University of Science and Technology. Uh, today, today we are going to discuss about the Drug Act 1976. लेकिन ड्रग एक्ट 1976 को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होने चाहिए। तो वो कुछ टर्म हैं जिस तरह आप देख रहे हैं, जो डिफरेंट टर्म्स जो हम डेली जब हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं तो इस तरह के टर्म्स हमारे सामने आ जाते हैं। और सिमिलरली ये जो ड्रग एक्ट 1976 है, इसमें भी ये जो डिफरेंट टर्म्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिस तरह बिल है, एक्ट है, रूल्स हैं, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस, ये अक्सर आपको इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ड्रग एक्ट 1976 को देखने में यानी नज़र आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ड्रग एक्ट 1976 को डिटेल में जाने से पहले हमें ये पता हो कि बिल क्या चीज़ है, एक्ट क्या है, रूल्स का क्या मतलब है, ऑर्डिनेंस से हम क्या मतलब लेते हैं, एंड रेगुलेशंस क्या है। आइए, सारे जितने भी टर्म्स हैं ये सेम हैं या इसमें कोई डिफरेंसेस भी हैं, या इसको हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ज़रा मैं चाहता हूं कि बिल के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली बिल है क्या चीज़, बिल का मतलब क्या है। So a bill can be contemplated as the initial stage of an act. It is a proposal to draft a new law. Generally, a bill is in the form of a document that summarizes what is the policy behind the suggested law and what the said law is going to be. यानी हम ये कह सकते हैं कि एक कानून बनने से पहले जो ड्राफ्ट की शक्ल में जो प्रपोज़ल हम पेश करते हैं, जो पॉलिसी होती हैं किसी कानून बनाने से पहले, एक समरी की शक्ल में और डॉक्यूमेंट की शक्ल में, तो उसको हम कहते हैं बिल। A bill can be introduced by parliament or state governments itself or proposed by a member of the parliament. अब यहाँ पे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का जो मतलब है, ये जो हम नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली या सेनेट के लिए जो मेंबर हम भेज देते हैं, एक्चुअली ये हैं हमारे लेजिस्लेटर्स। ये जब नया कोई कानून बन जाता है तो प्रोविंशियल असम्बली का एक मेंबर या सेनेट का कोई मेंबर या नेशनल असम्बली का मेंबर वो बिल की शक्ल में लेके आ जाता है। फिर वहाँ पे पार्लियामेंट में, इन जिस तरह पाकिस्तान में देयर आर टू हाउसेस, वन इज़ नेशनल असम्बली एंड द अदर वन इज़ सेनेट। सो वहाँ दोनों हाउसेस में बाकायदा इस पे डिस्कशन होती हैं। इसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बिल कोई पार्लियामेंटेरियन लेके आ जाता है या कोई सेनेटर कोई बिल लेके आ जाता है, तो उस पे बाकायदा इसके ड्रॉबैक्स, मेरिट, डिमेरिट्स, और हर एंगल पे इस पे डिस्कशन होती है। फिर डिस्कशन के बाद इस पे वोटिंग होती है। तो मेजॉरिटी के साथ अगर वो बिल पास होता है तो पास होने के बाद उसको भेज दिया जाता है किसके पास, सदर के पास। सदर की रजामंदी जो है इसमें बड़ी ज़रूरी होती है। सो वंस पास इन द नेशनल असम्बली आफ्टर डिस्कशन द बिल मूव्स टू द सेनेट फॉर अप्रूवल। यानी एक पार्लियामेंटेरियन है नेशनल असम्बली का, वो कोई बिल लेके आ जाता है डॉक्यूमेंट की शक्ल में, और हाँ वो उससे पास करवाना चाहता है। जब पास हो जाता है फिर उसको हम कहते हैं कि ये एक्ट है।
تو وہاں جب یہ نیشنل اسمبلی میں میجارٹی کے ساتھ یہ بل اگر پاس ہوا تو پھر آگے چلا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے اس کو، اسی بل کو سینٹ میں۔ تو سینٹ میں باقاعدہ وہاں پہ پھر ڈسکشن کے بعد پھر میجارٹی کے ساتھ وہ اگر وہاں پہ پھر یہ بل پاس ہوا یا اپروڈ ہو گیا تو پھر آگے بھیج دیا جاتا ہے کس کے پاس؟ صدر کے پاس۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں ونس دا بل از پاس بائی دا سینٹ دین اٹ از سینڈ ٹو دا پریزیڈنٹ فار ہز اسینٹ، یعنی کوئی بھی بل پاس ہونے سے پہلے بھیج دیا جاتا ہے کس کے پاس؟ پریزیڈنٹ کے پاس۔ تو پریزیڈنٹ یعنی صدر کی رضامندی جو ہے اس میں ضروری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہی بل جو ہے سو الٹیمیٹلی a bill becomes a law act. A bill becomes a law act or a statute of the land after it is passed by the parliament. یعنی وہ پارلیمنٹ اینڈ assented by the president. تو پارلیمنٹ، سینٹ، نیشنل اسمبلی سے میجارٹی کے بعد جب یہ بل پاس ہوتا ہے پھر اس پہ صدر کی رضامندی جو ہے وہ لازمی ہے، وہ اس میں شامل ہو، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بل کسی ریاست کا قانون بن جاتا ہے، جس کو ہم لا کہتے ہیں، ایکٹ کہتے ہیں، اسٹیچوٹ کہتے ہیں۔ However, not all bills becomes acts. یہ جتنے بھی بلز پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو بعض متنازع قسم کے بل ہوتے ہیں جس پہ باقاعدہ کافی عرصے تک ڈسکشن بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بل پاس نہیں ہوتے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بل دوبارہ یعنی وہ بل لیپس ہو جاتے ہیں اینڈ نیڈ ٹو بی ری انٹروڈیوس، یعنی جس طرح بھی ہم نے کہا نا، however not all bills become acts. Some bills do lapse and need to be reintroduced. یہ تھوڑا بہت انٹروڈکشن تھا بل کے بارے میں، بل کا جو بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ کچھ میں نے کوشش کی کہ آپ کو ڈرگ ایکٹ 1976 پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی بل ہے کیا چیز۔ اس کے بعد ہے ایکٹ، یعنی بل کے بعد ایکٹ۔ A bill passed by the parliament or the national assembly and assented by the president. تو یعنی نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد، سینٹ سے پاس ہونے کے بعد اور صدر کی رضامندی دینے کے بعد جو بل پاس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکٹ، کہ یہ ایکٹ ہے۔ The bill relating to the federal legislative list can be originated in either house. یعنی دونوں ہاؤسز سے یہ اوریجنیٹ ہو سکتا ہے، یا تو نیشنل اسمبلی سے یا پارلیمنٹ سے، نیشنل اسمبلی سے۔ If the house passed the bill through majority vote, it shall be transmitted to the other house. یعنی نیشنل اسمبلی سے میجارٹی کے ساتھ یہ بل پاس ہوا تو اس کو پھر آگے بھیج دیا جاتا ہے کس کے پاس؟ سینٹ کے پاس۔ It shall be transmitted to the other house. If the other house passes it without amendment, it shall be presented to the president for assent. پھر اس کے بعد اس کو بھیج دیا جاتا ہے کس کے پاس؟ جس طرح ابھی ہم بل میں ڈسکس کر رہے تھے، پریزیڈنٹ کے پاس۔ فارورڈ پرپز فار اسینٹ، صدر کی رضامندی کے لیے۔ اس کے بعد ہے if the bill transmitted to the other house is not passed within 90 days are rejected. تو یہاں پہ ایک بات کا آپ نے ذہن میں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بل جو ہے جب پاس ہوتا ہے کسی دوسرے ہاؤس میں، یعنی if the bill transmitted to the other house is not passed within 90 days are rejected. یعنی فار ایگزامپل نیشنل اسمبلی سے بل چلا گیا سینٹ میں، اگر وہاں پہ وہ پڑا رہا 90 ڈیز تک، یعنی اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو یا ریجیکٹ وہاں سے ریجیکٹ ہوا،
it shall be considered in joint sitting to be summoned by the President on the request of the House in which the bill was originated. پھر کیا ہوتا ہے کہ جس ہاؤس میں یعنی نیشنل اسمبلی سے اگر یہ اوریجنیٹڈ ہو چکا ہے یہ بل یا سینٹ سے ہو چکا ہے تو پھر یہ ہے کہ سینٹ سے یا نیشنل اسمبلی سے ریکویسٹ چلی جاتی ہے کس کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس، کہ جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے. تو اس جوائنٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی کے بھی ممبر ہوتے ہیں اور سینٹ کے بھی ممبر ہوتے ہیں. باقاعدہ دوبارہ اس پہ ڈسکشن. اگر یہ بل یہاں پہ جوائنٹ سیشن میں میجارٹی کے ساتھ پاس ہوا پھر کیا ہوتا ہے، ایف دا بل از پاس ان دا جوائنٹ سیٹنگ ود اور وداؤٹ امینڈمنٹ بائی دا ووٹس آف میجارٹی آف دا ممبرز آف دی ٹو ہاؤسز اٹ شیل بی پریزنٹڈ ٹو دا پریزیڈنٹ فار اسینٹ. تو یہاں پہ میجارٹیز کے ساتھ اگر یہ بل پاس ہوا ود اور وداؤٹ امینڈمنٹ تو دوبارہ کس کے پاس بھیج دیا جاتا ہے؟ صدر کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس. فار وٹ پرپز؟ فار اسینٹ، فار دی اپروول آف دی پریزیڈنٹ. If the bill is presented to the President for assent, he shall assent to the bill in not later than 10 days. 10 دن کے اندر اندر پریزیڈنٹ نے اپروول دینی ہوگی. If it is not a money bill, the President may return the bill to the Majlis Shura with a message requesting that the bill be reconsidered and that an amendment specified in the message be considered. The مجلس شورا، مجلس شورا سے یہاں مطلب ہے پارلیمنٹ، یعنی اس میں جو نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے. شیل ریکنسیڈر دا بل ان جوائنٹ سیٹنگ، یعنی وہ جس طرح جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بلایا جاتا ہے بل پاس کرنے کے لیے. تو اگر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے مجلس شورا کی طرف، یعنی پارلیمنٹ کی طرف، کہ اس پہ دوبارہ جو ہے جوائنٹ سیشن جو ہے بلانا چاہیے. If the bill is passed again with or without amendment by vote of the majority of the members present and voting, it shall be presented to the President, and the President shall give his assent within 10 days. Failing which such assent shall be deemed to have been given. اگر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے 10 دن کے اندر اندر اپروول نہیں دی، اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی، تو پھر یہ کنسیڈر ہوگا پاس. تو یہ کچھ انفارمیشنز یا کچھ انٹروڈکشن تھا ایکٹ کے حوالے سے. باقی ڈیٹیل تو کافی زیادہ ہیں، اس پہ تو ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف فارمیسی آپ کو صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ بل کیا چیز ہے، ایکٹ کیا ہے. آگے باقی جو آرڈیننس ہیں، ریگولیشنز ہیں، رولز ہیں، لا ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. کیونکہ یہ لازمی اس لیے ہے کہ یہ پبلک سروس کمیشنز کی جتنے بھی ایگزامز یا انٹرویوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ اس طرح کے کویسچن پوچھے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ڈرگ ایکٹ کے بارے میں کسی اسٹوڈنٹ کو نالج ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس آیا ایکٹ، بل، آرڈیننس، ریگولیشن کے حوالے سے بھی کچھ نالج ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کویسچن اکثر پوچھے جاتے ہیں ان پبلک سروس کمیشن انٹرویوز. جب آپ کسی ڈرگ انسپیکٹر یا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی وغیرہ کے انٹرویوز کے لیے جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ اس طرح کے کویسچن اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ ایکٹ کیا ہے، آرڈیننس کیا ہے، بل کیا ہے. تو اس لیے تھوڑا بہت نالج جو ہے اس کے حوالے سے جو فارمیسی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے ہم آ جاتے ہیں لا کی طرف. سو دا ورڈ لا جنرلی ریفرز ٹو دا سیٹ آف ریگولیشنز اور رولز ٹو بی فالوڈ، یعنی جو رولز ریگولیشنز کا ایک جو ڈھانچہ ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا کہتے ہیں. اٹ کین بی ان اینی فارم سچ ایز این ایکٹ، یہ ایکٹ کی شکل میں بھی ہے، ایکٹ کو بھی ہم لا کہتے ہیں. آرڈیننس بھی کیا ہے؟ آرڈیننس بھی لا سے. آرڈر، بائی لا، رولز اور ریگولیشنز.
تو یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ لا ہے. سو an act is a subset of law. It has the power to confer legal rights, obligations, liabilities, etc. اس کے بعد ہے آرڈیننس. اکثر ہم سنتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو فلاں آرڈیننس یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، یہ اس طرح ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ آرڈیننس کے بارے میں بھی بینگ اے فارماسسٹ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. سو a law promulgated by the president when the National Assembly is not in session, an exercise of the power vested in him by Article 89 of the Constitution. ایمرجنسی کی سچویشنز میں یہ جو یونین کیبنٹ ہیں تو وہ ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں کس کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس، کہ یہ ایمرجنسی سچویشن ہے تو ایک لا جو ہیں پاس ہونا چاہیے. تو اس لا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرڈیننس. لیکن یہ پاور پریزیڈنٹ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ کس پاور کہتے ہیں، کس قانون کہتے ہیں، کس آئین کہتے ہیں اس طرح آرڈیننس پاس کر سکتا ہے ایک پریزیڈنٹ؟ یعنی یہ کس آئین کے کس آرٹیکل کے انڈر یہ آرڈیننس جو ہے، یہ جو آرڈیننس میکنگ پاور جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس آیا ہے وہ ہے 89 آرٹیکل 89 آف دی کانسٹیٹیوشن. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آرڈیننس اگر پاس ہوتا ہے یا پاس کرتا ہے کوئی پریزیڈنٹ تو وہ کس آرٹیکل کے تحت، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر دی آرٹیکل 89 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ڈاکٹر وہ جو پریزیڈنٹ ہے ایک آرڈیننس پاس کر سکتا ہے. آرٹیکل 89 آف کانسٹیٹیوشن پاکستان کانسٹیٹیوشن gives the president ordinance making power, whereas Article 128 of Pakistan Constitution gives the governor ordinance making power. اگر یہ ہے کہ پروونشل اسمبلی جو ہے وہاں پہ ممبر کی کمی ہے، ایمرجنسی سچویشنز ہے، تو گورنر کے پاس بھی اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 128 آف پاکستانی کانسٹیٹیوشنز یہ پاور ہے کہ گورنر بھی آرڈیننس پاس کر سکتا ہے، قانون بنا سکتا ہے. آرڈیننس از اے ٹیمپرری لا دیٹ از سرکولیٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ آن دا ریکمنڈیشنز آف دا یونین کیبنٹ. They can only be delivered when the parliament is not in session. They authorize the government to make immediate legislative action. These are generally passed when the central legislature is not in session and there is a need to make an act in emergency. جس طرح شروع میں ہم نے کہا نا کہ یہ ایمرجنسی کی صورت میں پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے، گورنر کے پاس اختیار ہے انڈر آرٹیکل 89 اینڈ انڈر آرٹیکل 128 آف پاکستانی کانسٹیٹیوشن کہ گورنر اور پریزیڈنٹ ایمرجنسی سچویشن میں قانون بنا سکتے ہیں. تو اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ آرڈیننس. ان دیز کیسز دا گورنمنٹ ریفرز a proposal to the president or governor and if they approve it becomes an ordinance. The legality of an ordinance is that it is equal to the act. یہ بالکل ایکٹ کے برابر ہے. جس طرح ایکٹ پہ عمل کرنا جو ہے لازمی ہے، آرڈیننس پہ بھی اسی طرح جس طرح ایک ایکٹ کا پاور ہے آرڈیننس کا بھی وہی پاور ہے. لیکن صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ ایکٹ ہم پاس کروا دیتے ہیں پارلیمنٹ سے، اس میں بھی پریزیڈنٹ کا جو ایسنٹ ہے وہ ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے ایمرجنسی کی صورت میں پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے، یعنی اگر پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس اور گورنر کے پاس اختیار ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 89 فار دا پریزیڈنٹ اینڈ آرٹیکل 128 فار دی گورنر کہ وہ قانون بنا سکتے ہیں. اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ آرڈیننس. اس کے بعد ہے رولز. When any act is introduced and passed,
اگر ایک قانون سامنے لایا جاتا ہے، ایک جو ہے نا وہ پاس کروایا جاتا ہے، اٹ از ناٹ مینڈیٹری دیٹ اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ ان اٹ سیلف، یعنی اس میں ہر چیز شامل نہیں ہوتی. سو دیئر از اے ریکوائرمنٹ فار دا انیکٹمنٹ آف رولز فار ڈیفائننگ دا پروسیجرس. So there is a requirement for the enactment of rules for defining the procedures of performing and implementation of the act. یہ ایکٹ جو ہے جو پاس ہو گیا اس کو ہم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے پھر رولز بنائے جاتے ہیں انڈر دی ایکٹ. ایکٹ کے جو پروویژنز ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ میں نہ ہوں، بالکل اسی کے مطابق. ان شارٹ رولز پرووائڈ پروسیجرل لاز. ان شارٹ رولز پرووائڈ پروسیجرل لاز. تو یہ سنٹینس جو ہے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ان شارٹ رولز پرووائڈ پروسیجرل لاز. رولز آر necessary because it is very complex for the legislation to include each and every detail in a single act, making it lengthy. یعنی ڈیٹیل میں وہ ایکٹ میں ٹھیک ہے ڈیٹیل تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایکٹ کو ہم نے امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ کیا ہے، رولز کی شکل میں سامنے لایا جاتا ہے. ہینس a separate set of rule is made in compliance with the provision of the act. ایکٹ کے مطابق ایکٹ کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. Rules are secondary in nature to their parent act. Therefore, the rules cannot go beyond the parent act, and in case if any conflict arises between the provisions of an act and rules, then the provisions of the act will prevail. یعنی ایکٹ جو ہیں رول سے سپیریئر ہے. رولز بنائے جاتے ہیں فار وٹ پرپز، فار دا امپلیمنٹیشن آف دی ایکٹ. یہ رولز جو ہیں ایکٹ کے انڈر آتے ہیں، نہ کہ جو ایکٹ سپیریئر ہیں کس چیز سے، رول سے. آگے ہیں ریگولیشنز. آگے نا کبھی کبھار رولز ریگولیشنز، یہ جو دو ٹرمز ہیں بالکل ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ریگولیشن اور رولز کافی لوگوں کے نزدیک جو ہے بالکل سیم چیز وہ کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ یار یہ ایک سیم چیز ہے. نہیں، یہاں پہ اس میں ڈیفرنس ہے. بیسیکلی رولز اینڈ ریگولیشن آر کوائٹ سملر، ہاؤیور ریگولیشن آر مور ریجڈ دین رولز. یعنی رولز میں تو پھر بھی گنجائش کی پاسبلٹی ہے، لیکن ریگولیشن میں بالکل گنجائش نہیں ہوتی. ریگولیشن ہے فورس آف لا. جس طرح ایکٹ، لا، اسٹیچیوٹ کا ایک پاور ہوتا ہے، سیم ریگولیشن کا بھی وہی پاور، وہی فورس ریگولیشنز کے لیے بھی ہیں. دیز آر دی آرڈر پاس بائی دی ایگزیکٹو اتھارٹی آن دی کنڈکٹ آف اینی لیجسلیشن. They are based upon the act. Such regulations are passed for the application of the act, and thus there can be more than one set of regulations. Regulations are not passed before the Houses of Parliament, but are needed to be published in the official gazette to become legal. اب یہ جو ریگولیشنز ہیں اس کا جس طرح ہم نے کہا نا کہ جس طرح ایکٹ ایکٹ جو ہے یا آرڈیننس ہیں یا اسٹیچوٹس جو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں، تو ریگولیشنز کا بھی وہی رول ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ریگولیشن ہم پاس نہیں کرواتے، کدھر سے؟ پارلیمنٹ سے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے تو ہم پاس نہیں کرواتے. لیکن یہ ہے کہ یہ پبلش کروا دیے جاتے ہیں کس چیز میں؟ ان دا آفیشیل گزٹ ٹو بیکم لیگل. اس کو لیگل کنسیڈر کرنے کے لیے باقاعدہ پبلش کروا دیے جاتے ہیں ان آفیشیل گزٹ. دا ایکٹ از دا پیرنٹ لا اینڈ دا ریگولیشنز پاسڈ آر دا سپلیمنٹ اینڈ آر سبارڈینیٹ ان نیچر اینڈ ایکٹ ایز ان چارج فار انفورسنگ دا لا. لا کو یا قانون کو یا ایکٹ کو
انفورس کرنے کے لیے انچارج کا جو کام ہے وہ کس کا ہے؟ ریگولیشنز کا. The main difference between rules and regulation is that regulations are legally binding. اب یہ نا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ ریگولیشن اور رول میں کیا فرق ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریگولیشن جو ہیں وہ بڑے ریجڈ قسم کے ہیں، رولز میں تو پھر بھی گنجائش کے چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ریگولیشن کا جو پاور ہے یا بائنڈنگ جو فار ایگزامپل کسی پہ کسی کی رسپانسبلٹی ہے بائنڈنگ کی، تو وہ ریگولیشنز میں کافی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو رول ویئر رولز آر ناٹ legally binding. The main difference between rules and regulation is that regulations are legally binding, whereas rules are not legally binding. So it was all about the bill, act, rules, regulations, law. کیونکہ یہ جو ڈفرینٹ ٹرمز جو ہم ابھی تک ڈسکس کر رہے تھے، یہ اس لیے ضروری ہیں کہ ڈرگ ایکٹ 1976 جو ہے، بینگ اے فارماسسٹ، اس میں یہ جو ٹرمز ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں اکثر پبلک سروس کمیشن کے جو ایگزامز ہوتے ہیں وہاں پہ پوچھے جاتے ہیں، تو یہ میں نے لازمی سمجھا کہ کم از کم فارماسسٹ کو یہ جو ٹرمز ہے اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. سو تھینک یو سو مچ فار لسننگ. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈرگ ایکٹ 1976 کے بارے میں، اس کے جو ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں، اس کے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. تو تھینک یو اگین کہ آپ نے اتنے تحمل کے ساتھ یہ جو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز یا ٹرمز کے بارے میں جو ہم نے جو ڈسکشن کی آپ لوگوں نے سن لیا. تو یہ میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.